बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज इन वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो घेरा है वो अब तंग होने लगा है, और वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ईद के बाद हकीकत के ऊपर मबनी आप यूँ कह सकते हैं कि एक जो बड़ी तहरीक है वो चलाने का फ़ैसला हो चुका है, और इसका ऐलान बाकी है। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं वफाकी हुकूमत के लिए। वाकई में ये परेशानी की खबर है, ना सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये परेशान कुन खबर हो सकती है। और जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम चल रहा है, जो ज़ोर ज़बरदस्ती की हुकूमतें चल रही हैं, इसके ख़ात्मे का अब तकरीबन वक्त आने वाला है। आज जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से सहाफ़ियों से उन्होंने मुलाकात की है, गैर रस्मी मुलाकात की है। इस मुलाकात के अंदर मैं भी मौजूद था, और इस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने खुल कर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर न सिर्फ गुफ्तगू की है बल्कि उसका अहाता भी किया है। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक मामलात के ऊपर भी बातचीत की है, और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाना है या वो मामलात करने हैं उस हवाले से भी उन्होंने बहुत सारी सूरत हाल बताई हैं। इस मुलाकात का क्रक्स जो है वो ये है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की एक नई लहर बड़ी तेज़ी के साथ आई है, बिलखसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरीके से दहशत गर्दी की लहर ने जन्म लिया है, अब इसके ख़ात्मा बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे एक मुश्किल टास्क बन गया है। बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो मामलात हैं वो आउट ऑफ द कंट्रोल जा रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल में हुकूमत एक तरफ़ा फ़ैसले कर रही है, एक तरफ़ा बयानियाँ बना रही है, और सिर्फ वही तस्वीर दिखाना चाहती है जो हुकूमत चाहती है वही दिखाई जा रही है, और लोगों को कहा जाता है कि आप इसको फिर फॉलो भी करें। तो आज इस तमाम सूरत हाल के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान साहब से हमारी मुलाकात हुई है, और सवाल उनसे ये हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर हालात ख़राब हैं, आपको भी थ्रेट अलर्ट या एडवाइस मिली है। इसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि बेसिकली पंजाब हुकूमत ने ये इन्फॉर्मेशन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से शेयर की, और DIG डेरा इस्माइल ख़ान ने ये जो अलर्ट है ये उन्होंने भिजवाया। कहता अलर्ट के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अलर्ट के अंदर ये बताया गया कि आपको फितना अल खारिज FAK फितना अल खारिज की तरफ से जो है वो थ्रेट किया गया है, और उनका ये कहना है कि आप सियासत, हुकूमत और मजहबी मामलात के अंदर बेजा मुदाखलत करते हैं, और आप जो हैं वो इस चीज़ के मामलात करते हैं, लिहाजा आपको ही इसका टारगेट किया गया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैंने DIG साहब से ये कहा कि अगर तो मतलब सियासत, हुकूमत और मज़हब के मामलात के अंदर मैं मुदाखलत करता हूँ तो इसमें फितना अल खारिज का इसमें क्या किरदार है। उन्होंने कहा कि आपकी तरतीब दुरुस्त नहीं है, ये जो अलर्ट भिजवाया गया है इसकी तरतीब ठीक नहीं है। वो ये समझे कि शायद जो पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन आई है उसका ट्रांसलेट गलत किया गया है, और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उन्होंने फिर मुहर्रिर जो है उन्होंने ट्रांसलेशन की है उनको ओहदे से जो है हटा दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि एक तरफ हुकूमत दावे करती है कि मईशत बेहतर हो गई है, इकॉनमी बेहतर हो गई है, दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की तर्ज की सतह के ऊपर ये फैसला किया जा रहा है कि इदारे बंद किए जाएंगे। पहले PWD को बंद किया गया, फिर यूटिलिटी स्टोर्स को, और अब जो है वो पोस्टल सर्विसेज को बंद करने की जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं, या मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब लोग अगर उनको कहा जाता है कि आप नाअहल हैं या उनको नहीं रखा जा रहा मुलाजमतों के ऊपर, तो फिर वो कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सिंध में जो डाकू बने हैं वो रिएक्शन के ऊपर बने हैं, कोई ख़ानदानी डाकू नहीं थे वो, या उनका रोज़गार ये नहीं था। दूसरी तरफ दहशतगर्दी के हालात हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि नौजवान जो लोग बेरोज़गार हों वो किस तरफ जाएँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर दाखिला जो हैं वो नाअहल हैं, ये इलेक्शन जीत कर नहीं आए, ये कठपुतली हैं, इनका अहलियत नहीं है, और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि अदालत से उम्मीद है कि शायद इस सारे मामले के ऊपर अदालत कुछ करे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जो इस वक्त हालात चल रहे हैं इससे सियासत में शिद्दत आएगी, और हम अपोजिशन में होकर बैठे हुए हैं, अपोजिशन में होकर मुल्क का बेहतरी का सोच रहे हैं, मुल्क के लिए सोच रहे हैं, लेकिन जो हुक्मरान बैठे हुए हैं वो मुल्क का क्यों नहीं सोच रहे। उन्होंने कहा कि जो
وزیر اعظم ہیں وہ افطار پارٹی کے لیے تو مجھے ٹیلی فون کر لیتے ہیں، کہ مجھے بلا لیتے ہیں کہ آپ افطار کے اوپر جو ہے وہ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، لیکن وہ کبھی ملک کی جو موجودہ مسائل ہیں، دہشت گردی ہو، بدامنی ہو، لا قانونیت ہو، یا بے روزگاری ہو، یا لوگوں کو روزگار سے بے روزگار کیا جا رہا ہے، جو بھی ملکی مسائل ہیں اس کے لیے ان کو خیال نہیں آتا کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں، ملک کے مسائل کیا ہیں، لیکن آپ کو اپنی سیاست کے لیے ہر چیز نظر آ جاتی ہے کہ اپوزیشن کا الائنس نہ بن جائے، مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملا دیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں نے انکار کر دیا اور میں نے معذرت کر لی کہ میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا جب ان کو سوالات ہوئے کہ حکومت ہر معاملے کے اوپر سیاست کر رہی ہے، صوبوں میں وہ جو مدارس سے متعلق رجسٹریشن والا قانون تھا اس کے اوپر قانون سازی نہیں کی گئی، اور اس وقت جو مسلح جتھے ہیں ان سے اور فوج سے جو لوگ ہیں وہ ڈر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ ہوا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں نواز شریف کو کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم رہے ہیں، جب وہ واپس آئے تب بھی ان کو پروٹوکول دیا گیا، اور وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ جو سیاست کے اندر معاملات یا تلخیاں پیدا ہو چکی ہیں اس کو روک سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو ایک صوبے کی حکومت مل گئی ہے، ان کی بیٹی چیف منسٹر بن گئی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ سب معاملات ٹھیک ہو گئے، بس اب آگے چلیں۔ مولانا نے کہا کہ سن 88 سے وہ پارلیمان کا حصہ رہے ہیں، کسی نہ کسی طور کے اوپر ہم پارلیمان کا حصہ رہے ہیں، لیکن ہمیشہ سے پاکستان کی وفاداری کا حلف اٹھایا اور اسی حلف کے اوپر قائم ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ ملک کو نہیں چلا سکتے، یا پھر وہ ملک کو کیسے چلائیں گے، ہم کیسے ٹرسٹ کریں۔ مولانا نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں لیڈ کر رہی ہے، کردار ہوتا ہے، انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے، لیکن یہ کردار نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ صرف آپ ہی سارا عقل کل ہے، باقی کوئی عقل کل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا را آپ گھر بیٹھ جائیں، سیاستدانوں کو ملک چلانے دیں، وہ آپ سے بہتر ملک جو ہے وہ چلا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے فوج کی ملکیت نہیں ہے، پاکستان ہم سب کا ہے، اور یہ بات نہیں ہو سکتی کہ آپ ملک کو تقسیم کرنے کے فیصلے کر دیں، اور یہ فیصلے پتہ نہیں کہاں ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم تو بنگال کے لیے لڑ رہے تھے اور آخری دم تک لڑتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، میں نے ان سے سوال کیا مولانا صاحب سے کہ مولانا صاحب JUI کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، ٹرمپ کو شریف اللہ کمانڈر شریف اللہ دیا ہم نے، جو ان کو مطلوب دہشت گرد تھا، ٹرمپ خوش ہوا، اور کیا اب جو دہشت گردی بڑھ رہی ہے یہ امریکہ کو انگیج کرنے کے لیے کوششیں تو نہیں کی جا رہی؟ تو مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ شریف اللہ کے بارے میں میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن بات انہوں نے کہا کہ یہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے اپوزیشن یہ خوش تھی کہ شاید پاکستان یہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا، اور حکومت خوف زدہ تھی کہ ان کی پالیسی کیا ہوگی، اور ہم یہ بکرا، انہوں نے شریف اللہ کو کہا کہ ہم یہ بکرا امریکہ کو دینے کے لیے تیار بیٹھے تھے، انتظار کر رہے تھے، ہم نے امریکہ کو بکرا دے دیا، اور اس کے جواب میں جو امریکہ ہے ٹرمپ خوش ہوا، اور انہوں نے سوال یہ اٹھایا کہ کیا اپنی اس ناجائز حکومت کو بچانے کے لیے، آگے لے کے برقرار رکھنے کے لیے ہم میں سے کسی کو بھی بکرے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ ملکی خودمختاری، خودمختاری کہاں گئی؟ انہوں نے کہا کہ ہم عافیہ صدیقی کی بھی تو بات کر سکتے، لیکن ہم نے نہیں کی۔ اور انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ ہمیں ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے، ہمیں عوام سے ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، الیکشنز میں بھی ایسا ہوا، لیکن ہم ڈریں گے نہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پھر جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان در اندازی والا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارا ازلی، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو دشمن ملک ہے وہ انڈیا ہے، انڈیا کے ساتھ ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ ایران نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم نے جواب میں حملہ کیا، پھر بات چیت ہوئی اور معاملات سیٹل ہو گئے، تو ہم برادر اسلامی ملک کہتے ہیں افغانستان کو، تو یہ جو رویہ ہے یہ افغانستان کے لیے کیوں نہیں ہے؟ مولانا یہ بھی سوال اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمیں سیکیورٹی وغیرہ یہ ہتھیار آگے دکھا کے ہمارے اوپر احسان کیا جاتا ہے، لیکن اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ایجنسیوں کی صلاحیت کے اوپر کوئی شک نہیں ہے، لیکن
یہ جو ایجنسیاں کام کرتی ہیں یا پھر جو معاملات کرتی ہیں یہ مینجمنٹ کے لیے کرتی ہیں، یہ الیکشنز مینجمنٹ کی رپورٹس وغیرہ اس کے اوپر کرتی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ میں اس سوچ کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں جو کہتے ہیں کہ مجھے بلوچستان میں جو سیٹ دی گئی ہے وہ مجھے چپ رکھنے کے لیے دی گئی، اور جو میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں صرف اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ مجھے ہرا دیا گیا۔ انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں کئی دفعہ الیکشن ہارا ہوں، کئی دفعہ جیتا ہوں، لیکن کبھی باہر اس طرح سے نہیں آیا۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو عام انتخابات ہوئے ہیں اس میں الیکشنز چوری نہیں ہوئے بلکہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور ہم اس کے شاہد ہیں۔ باقی انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہوا کہ اس سارے صورتحال سے پاکستان کیسے باہر نکل سکتا ہے، تو پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیاست کو، اندرونی سیاست کو ٹھیک کرنا ہوگا، داخلی اعتماد کو بحال کرنا ہوگا، دھاندلی زدہ جو سیاست ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، اور کسی کو مطلب یہ کہ کسی کی مرضی کے اوپر ملک نہیں چلنا چاہیے بلکہ ملک آئین اور قانون کے اوپر چلنا چاہیے، اور دیانتداری اور دانشمندی بھی یہی ہے کہ ان سے مطلب یہ کہ سب مل جل کر فیصلے کریں اور یکسوئی کے ساتھ فیصلے ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا ہم روزانہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، کب تک ہم لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ جبکہ ایک اور سوال ان سے ہوا کہ کیا آپ مایوس ہیں؟ انہوں نے کہا میں مایوس نہیں ہوں، میں ناراض ہوں، پارلیمنٹ سے ناراض، لوگ پارلیمان سے ناراض ہو رہے ہیں، لوگوں کا اعتبار نہیں رہا، جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے، جس طریقے سے ملک چلایا جا رہا ہے، ایسے ملک نہیں چلتا۔ اب ہمارے حوصلے جواب دے گئے ہیں۔ اور پھر ایک سوال مولانا صاحب سے یہ ہوا، ہاں پھر یہاں پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جو حکومت ہے وہ کٹ پتلی ہے، پارلیمان کٹ پتلی ہے، ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ الیکشنز ہارے ہوئے ہیں۔ جبکہ پی ٹی آئی سے متعلق سوال کے جواب میں مولانا نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات بہتر چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ جیل کے اندر ہے، اور جو باہر لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ ان کے اندر یکسوئی نہیں ہے، اور ایک دغلا پانی ہے جسے سوچنا پڑ جاتا ہے۔ تاہم تلخیاں کم ہوئی ہیں، اور آئندہ بھی جو بیانات آتے ہیں یا پھر جو بات چیت کی جاتی ہے اس سے جو ممکنہ اتحاد ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مولانا نے پھر یہاں پر اعلان کیا کہ عید کے بعد تحریک چلانے کے حوالے سے جو اپنی جماعت ہے اس کی مجلس عمومی جسے کہتے ہیں، پالیسی ساز کونسل ہے جے یو آئی کی، جو پورے پاکستان سے 1500 کے قریب ان کے 1400 کے قریب ممبران ہیں، اس اجلاس کے اندر یہ تمام تر معاملات رکھیں گے۔ دہشت گردی کی صورتحال، پاکستان کے داخلی جو خطرات ہیں، پاکستان کے ٹوٹنے کے جو خطرات ہیں اس حوالے سے رکھیں گے، اور مولانا نے کہا کہ اس سارے معاملے میں تمام عملی اقدامات اٹھائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تحریک چلتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ساتھ، حکومت میں شامل ہونے کے لیے بڑی محنت کی جاتی ہے، لیکن ہم شامل نہیں ہوں گے، اور اگر شامل ہونا ہوا ہوتا تو ہم پہلے شامل ہو چکے ہوتے، لہٰذا اب حکومت میں جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ جبکہ پی ٹی آئی سے متعلق یہ سوال یہ ہوا کہ کچھ بیان بازی کی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے خلاف کوئی بیان دیتا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نوٹس لینا چاہیے، لیڈرشپ کو۔ شیخ وقاص اکرم کے والد سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ ان سے اور ان کے والد کے ساتھ اچھے مراسم رہے ہیں، تعلق میں ہم قدامت پسند ہوتے ہیں، لیکن جب سے یہ پارلیمان آئی ہے اور جب سے شیخ وقاص اکرم نے اپنا حلیہ تبدیل کیا ہے، ان کی گفتگو بھی تبدیل ہو گئی اور ان سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ انہوں نے کہا ایک سوال یہ ہوا کہ عمران خان سے پہلے اور بھی سیاستدانوں کو مائنس کرنے کی پالیسی آئی، تو کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کو، انہوں نے کہا کہ جو پاپولر لیڈر ہوتا ہے وہ پسند نہیں، سیاستدان پسند نہیں ہوتے، اس لیے اس کو مائنس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عمران خان ہو یا پھر باقی لیڈر جو رہے ہیں وہ ان کو لوگ قبول کرتے ہیں، مقبولیت ہوتی ہے، ان کی قبولیت ہوتی ہے عوام میں، تو یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا نے کہا کہ اس وقت ریاست خطرے میں ہے، اور بلوچستان کی صورتحال میں انہوں نے کہا ایک بیانیہ نہیں دیکھنا چاہیے جو حکومت کی طرف سے آتا ہے، بلکہ دوسرا بیانیہ بھی دیکھنا چاہیے اور بات چیت کو موقع دینا چاہیے۔ آخر میں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کے استعفے کا مطالبہ کیا، اور یہ کہا کہ بڑے عہدے کے اوپر آپ لوگ رہے ہیں، آپ کو جب 45 دن آپ کے پورے ہو گئے، مدت آپ کی مکمل ہو گئی ہے، تو آپ کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ آپ نوکری کر رہے ہیں، نوکری کے اوپر چمٹے ہوئے ہیں، اگر حکومت کہے گی تو آپ کام کرتے رہیں گے، جب آپ کو 45 دن کی مدت کا پتہ ہے تو پھر آپ ریزائن خود کر جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ شاید پٹرول کا چکر ہے کہ پٹرول اب
जेब से डलवाना पड़ेगा। पहले पेट्रोल मुफ्त डलता था, लेकिन उन्होंने इस बात के ऊपर जो चीज़ नज़र आई वो ये आई कि मौलाना इस सारे मामले के ऊपर हुकूमत के ख़िलाफ़ वोट करेंगे या इनके ख़िलाफ़ जो PTI के साथ अलाइंस है या फिर मामलात हैं उनको मौलाना फजलुर रहमान जो है वो चलाएँगे। तो ओवरऑल जो आप ये कह सकते हैं कि जो डिस्कशन हुई है ये हुई है कि JUI अब खुद से तहरीक की तरफ जा रही है, हुकूमत से वो पीछे हट गए हैं, मुसलसल JUI के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो अब जिसे कहते हैं ना कि तंग आमद बजंग आमद, अब वो वाले हालात हुकूमत के ख़िलाफ़ अब शुरू होने वाले हैं। ये था आज का व्लॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।